अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस बरसी। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो है वो वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि चूँकि जो चीन के वज़ीर आज़म है वो पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं और आज एक बार फिर जो है वो मुल्क में धरने जारी हैं, मगर हम 2014 जैसी कोई जो साजिश है वो किसी सूरत भी कामयाब नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो महंगाई की शरह है वो 1 साल कबल जो है वो 32% थी, अब जो है वो 6.9% हो चुकी है। और क्या अगर उनके मुताबिक जो है वो महंगाई की शरह में इतनी कमी आ गई है तो मुल्क मुआशी तौर पे मुस्तहकम हो चुका है या बहरानों से निकल चुका है? इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ पीटीआई के हवाले से भी बात होगी कि इस सारी सूरत हाल के बाद, चूंकि धरने के बाद और फिर डी चौक में एहतजाज के बाद अब पीटीआई और बानिए पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर डिबेट होगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। इससे कबल जो है वो मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम ना लाने के हवाले से बड़े जो थे वो डैम श्योर थे, लेकिन अब जो है वो मौलाना फजल रहमान की तरफ से कुछ जो नरमी दिखाई जा रही है, इसके पीछे क्या कुछ लेने देने पर बात खत्म हो चुकी है, इस पर बात करेंगे। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजिया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। ऐसे साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि उनके मुताबिक तो जो सूरत हाल है वो महंगाई की शरह में कमी आ चुकी है। 1 साल कबल वो बताते हैं कि 32% थी और अब जो है वो 6.9% आ चुकी है। अगर महंगाई की शरह में इतनी कमी आ चुकी है तो हम ये समझ लें कि मुल्क माशी तौर पे मुस्तहकम हो चुका है या होने जा रहा है? देखिए, एक तो बात आपने शुरू में की अपनी ओपनिंग में कि जनाब उन्होंने कहा कि जी हम एहतजाजी सियासत नहीं होने देंगे और मुल्क को जो है इस तरह की सिचुएशन में मुब्तला होने की इजाज़त नहीं देंगे जिसकी वजह से इकॉनमी ख़राब हो। लेकिन मेरा ख्याल है वो ऐसे ही इस तरह की बातें कर रहे हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है। हुँ, पीटीआई के सारे काम के लिए गंडापुर काफ़ी है अकेले ही। जो सही। वो पीटीआई के साथ कर चुके हैं, हुँ, जिस तरह का उन्हें पॉलिटिकल डैमेज पहुंचा चुके हैं, सही। मेरा ख्याल है उसके बाद पीटीआई को भी किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, गंडापुर काफ़ी है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो हुकूमत के लोग होंगे वो तो अपनी बगले बजा रहे होंगे कि जो हुँ, कुछ सिचुएशन। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं मौलाना फजल रहमान साहब की, आपने बात की। हुँ, तो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं मैं आपको पिछले प्रोग्राम में कह चुका था कि वो कह रहे हैं कि जनाब कुछ लाओ मेरा मूड बने। हुँ, तो वो गिव एंड टेक है, हुँ, जहाँ रेट लग गया अच्छा तो ये ख़त्म हो जाएगी बात और यही आईनी तरमीम होंगी और यही मौलाना फजल रहमान साहब जो होंगे वो आके मान रहे होंगे, मीटिंग भी होंगी और सारा कुछ होगा और पीछे पीटीआई वालों ने जो नमाज पढ़ी है वो रायगां चली जाएगी। हुँ, तो सही। अच्छा, आईनी अब तरमीम जो है वो तो अभी जो ये कहा जा रहा है कि जो कि शंघाई ताउन तंजीम का जो सरबराही इजलास है ये हो जाता है, उसके बाद वो लेके आएंगे, यानी उनको अभी तक किस चीज़ का के खदशात हैं कि हालात ख़राब ना हो जाएं या इस तरह के मामलात ना पैदा हो जाएं? नहीं, उसकी वजह नहीं, उसकी वजह टाइमिंग ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं थोड़ा-सा वो कहते हैं ना कि हाँ तो कर ली निकाह के लिए लेकिन थोड़ा-सा अपना आप दिखा के। रात। तो अब वो जो निकाह तो हो जाना है हुँ, आईनी तरमीम के ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब का भी जो बज़ाहिर अब लग भी रहा है। लेकिन थोड़ी-सी एक होता है ना कि खातून की भी तैयारी बाकी है। एक अना होती है, एक उसका एक अपना वक़ार होता है, हुँ। तो वो एकदम तो नहीं मानती, वो थोड़ा टाइम लगाती है। तो मौलाना फजल रहमान इसके साहब पीछे की एक अपने में यही थी कि मौलाना फजल रहमान मान नहीं रहे थे कि चूँकि मुझे मनाएँ और कुछ लेन-देन की पॉलिसी पे अमल पैरा हो हाँ जी, जाए। वही थी और क्या था इसके पीछे। तो हुँ, अब वो चूँकि चीज़ें सेटल हो चुकी हैं और गवर्नमेंट ने भी जो आगे देखें मौलाना फजल रहमान साहब को भी पता चल गया है कि तरमीम तो हो जानी है, हुँ, ठीक है? तो पहले तो उन्हें लग रहा था कि जनाब ये बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने अपने जो पते दिखाए आईनी तरमीम के हवाले से, आईनी अदालत के हवाले से जो, तो उसमें मौलाना फजल रहमान साहब को अपनी न्यूज़ वैल्यू का भी अंदाज़ा हुआ। उन्हें पता चला कि अगर ये मैं बगैर रेट लगवाई साइड पर हो जाऊँगा, हुँ, तो ये तो तरमीम भी हो जाएगी और सारा कुछ भी हो जाएगा, मिलेगा भी कुछ नहीं। हुँ, तो चलें, वो इस सारे वो क्या कहते हैं मेन स्ट्रीम में शामिल हो गए। हुँ, लेकिन पीटीआई वालों का क्या बनेगा? अब मुझे लगता है कि आप थोड़े दिन के बाद देखेंगे कि मौलाना डीज़ल की आवाज़ें दोबारा से शुरू हो जाएँगी। सही। ठीक है ना? वो जो पीटीआई वाले थे बड़े खुश थे और उन्हें लग रहा था उस वक़्त के मौलाना फज़ल रहमान साहब को ऐसे इनकलाबी हैं कि बस हुँ, वो एहतजाज करेंगे, सड़कों पर आ जाएँगे। और मैं आपको बार-बार कह रहा था कि हुँ, इन पर पीटीआई वालों को रिलाय नहीं करना चाहिए। ये ऐसे मौके पर हाथ छोड़ के जाएँगे कि ये गंडापुर को भी हुँ, भूल जाएँगे। तो हुँ, इस वक़्त पीटीआई को जो 2 बड़े धचके लगे हैं, एक यानी गंडापुर साहब ने पहुँचा दिया हुआ है और वो अलिफ लैलवी दास्तानें आज भी जो थी अपनी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर सुना रहे थे हुँ, और ऐसी-ऐसी बातें कर रहे थे कि बस उस पे हँसी आ रही थी। और दूसरे मौलाना फजल रहमान साहब ने एक झटका जो है हुँ, पीटीआई को, मेरा ख्याल है आइंदा 24-48 घंटों में या आप समझे कि ये 15-16 के बाद ये पहुँच जाएगा। आईनी तरमीम जो गवर्नमेंट ने कहा था वो मंजूर
ہو جائے گی. تو پی ٹی آئی کی اوور آل جتنی بھی کوشش تھی اس ترمیم کے حوالے سے، ڈی چوک کا دھرنا، لاہور کا دھرنا یا لاہور کا احتجاج، وہ سارا کامیاب نہیں ہو سکا. تو اس کے نتیجے میں احسن صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی تھی وہ اتنی مضبوط نہیں تھی، چاہے وہ دھرنے کے حوالے سے ہو یا پھر ان کے احتجاج کے حوالے سے ہو، وہ ڈی چوک کا احتجاج ہو یا پھر وہ لاہور کا احتجاج ہو، جو ملک گیر احتجاج کی پالیسی انہوں نے اپنائی تھی وہ یہ ٹائم بہتر نہیں تھا ان کے لیے، یا ان کی جو حکمت عملی ترتیب دی تھی وہی بہتر نہیں تھی؟ دیکھیں وہ بالکل نہیں بہتر تھی. آج دیکھیں جو افغانی پکڑے گئے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں 2,000 روپے لے کے آئے، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جناب آپ نے وہاں پہنچنا اور توڑ پھوڑ کرنا ہے، جلاؤ گراؤ کرنا ہے. تو وہ اب شرمندہ ہیں کہ ہم افغانی ہیں، ہم آگے ہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک افغانی نے جو بیان دیا اس نے کہا میرا بھائی بھی ساتھ آیا. تو انہوں نے نہ ہمیں 2,000 روپیہ دیے اور نہ اب ہم پھنس گئے ہیں اور پیچھے بھی کوئی نہیں آ رہا. تو گنڈا پور صاحب تو 500-600 بندے کو جو پکڑے گئے ہیں وہ وہاں پہ چھوڑ کے خود تو وہ نکل گئے. ٹھیک ہے، جہاں موقع آیا، یعنی جہاں پر کارکنوں کے ساتھ ہونا جہاد چاہیے کا تھا. موقع آیا تو وہ سجدے میں گر گئے اور وہاں سے اٹھے اور بھاگ گئے. صحیح. اب اسمبلی میں جا کے بڑی بڑی باتیں پھر سے کر رہے ہیں. اور اب کہہ کیا رہے ہیں وہاں پر، ذرا آپ تھوڑا سا غور کریں. وہ وہاں پر جا کے نہ تو محسن نقوی صاحب کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ان کے منہ سے ایک بھی لفظ نکل رہا ہے، نہ وہ شہباز شریف صاحب کو کچھ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان کو، نہ وہ میں مریم کل بھی نواز آپ سے یہی صاحبہ کو سوال کچھ کر کہہ رہی رہی تھی ہیں. کہ وہ نہ تو وزیر داخلہ، چونکہ ہم نے دیکھا کہ وہ جب وہ آ رہے تھے تو سب سے زیادہ جو بیانات دیے گئے وہ بڑی سخت قسم کی زبان وہ وزیر داخلہ کی جانب سے بولی گئی، لیکن وہ جب آئے تو انہوں نے وزیر داخلہ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کی، نہ وزیر اعظم تو اس پاکستان کا کے حوالے سے جواب تو کوئی وہی بات. دے سکتے ہیں نا. لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پوری موومنٹ جو ایسے لگتا تھا، یا ان کا کلیم تھا، جو ایسا ایک امپریشن دیا جا رہا تھا کہ جناب وہ پشاور سے آئیں گے اور دلی تک فتح کرتے ہوئے ملک چلے جائیں گے، یعنی سارا علاقہ فتح کر لیں گے اور پھر دلی میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ آگے ہم نے کہاں جانا ہے. امپریشن تو اسی طرح کا تھا. اسی لیے تو وہ انڈین جو ریپرزینٹیٹیو یہاں پر آ رہے ہیں ان سے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آگے اب ہمیں بھی اسپیچ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت افسوسناک سمجھے پیرائی میں جا کر ختم ہوئی ہیں، اور جو چیزیں صاف نظر آ رہی ہیں. اور رہ گئے آج وزیر اعظم پاکستان نے جو بات کی ہے وہ میرا خیال ہے کہ بالکل درست کی ہے. ڈی چوک کے دھرنے کی یا جدوجہد یا جو بھی تیاری انہوں نے کی تھی، جو کرنا چاہتے تھے وہ تو نہیں ہو سکا. تو ایک میسج چلا گیا، اور میرا خیال اب اس کے بعد کون آئے گا جو اٹھ کے گورنمنٹ تو بہت مضبوط ہوگی یہ سارے اس سارے سین کے بعد. اور دیکھیں اس کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے یا پی ٹی آئی کی جو اس وقت ساری لیڈرشپ ہے اس میں جیل میں ملاقاتوں پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. یعنی مزید ان کو اس کا ریورس امپیکٹ جو ہے وہ ان کو اب مل رہا ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ جو ملاقاتوں کے اوپر پابندی عائد کی گئی ہے اس کے پیچھے آپ کو وجوہات کیا لگتی ہیں کہ اگر ابھی اس وقت ملاقات ہوگی تو کچھ ایسا بیانات دیے جائیں گے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے، وہ چاہے وہ احتجاج کی بھی کال ہو سکتی ہے، تو کوئی اس طرح کے خطرات لاحق نہ ہوں دیکھیں گے؟ احتجاج اس طرح نہیں ہوتے کہ روز آپ ایک دن ختم ہو جائے پھر اگلے دن آ جائے. میرا نہیں خیال کہ بانی پی ٹی آئی کے احتجاج کا کوئی ان کو تھریٹ ہے. لیکن ہاں ایک بات آپ کے لحاظ سے تھوڑا سا اٹ کیریز ویٹ کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کے کوئی ایسے بیانات نہ آئیں کہ جو اس وقت پاکستان جو ہے اپنی اکانومی بہتر کرنے کے لیے شنگھائی جو تنظیم ہے یا تعاون جو ہے اس کے حوالے سے جو ایک بڑا اجلاس ہو رہا ہے اس کو وہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. کیونکہ پاکستان کی جو اکانومی ہے جو آپ نے بات کی، ابھی آپ دیکھیں کہ آج بھی سٹاک مارکیٹ جو ہے اس نے بڑا اچھا امپروو کیا، بڑے اچھے وہ جا کے ختم ہوئی پوائنٹس کے اوپر. تو اور اس سے پہلے بھی ہوا کہ 100 انڈیکس کو بھی اس نے کراس کر لیا تھا. تو پاکستان کی ہسٹری میں جو اس وقت سٹاک ایکسچینج، اگرچہ کہ میں اس کو بیرومیٹر نہیں سمجھتا پاکستان کی ترقی کا، لیکن بہرحال ہوا ہے سٹاک ایکسچینج کا اس طرح اوپر چلے جانا. یہاں ہم نے دیکھا کریش ہونے والی پوزیشن بھی ہم دیکھتے رہے ہیں. تو اب اس وقت اکنامک جو ہے ایکٹیویٹی وہ ہمیں بہتر نظر آ رہی ہے. دیکھیں شرح سود میں بھی کمی آئی ہے. میں یہ نہیں کہتا مہنگائی ختم ہو گئی ہے، لیکن اکنامک ایک جو آپ سمجھتے ہیں نا ریوائول کی طرف آپ کا ملک ایک دفعہ ریورس ضرور لگنا شروع ہو گیا. اب آپ کے پاس لون آ گیا، لون کی وجہ سے آپ کے فورن ریزرو جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں. اور ایک جو خوف کا عالم تھا پاکستان کے اندر، یا آپ کے جو آپ کا بزنس مین اور دوسرا جو فورن انویسٹر تھا وہ پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہا تھا، تھوڑے سے کچھ حالات میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی طرف ہیں. بہت تھوڑے ہیں، میں اسے معمولی سمجھتا ہوں. حالات بہتری کی طرف آئیں تو اس میں تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ عوام کو کچھ ریلیف ملتا ہے، چاہے وہ اشیاء خنوش کی قیمتیں ہوں یا بجلی کے بلز کی صورت میں ہوں. وہ ریلیف تو عوام کو نہیں ملا ہے. پیٹرول کی قیمتیں نیچے آئی ہیں نا اس وقت، پیٹرول کی قیمتیں نیچے آئی ہیں. ہاں بجلی کے ایشو کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کہا جی ہم 2 ماہ کے لیے ہم نے اس میں یہاں پہ کیا ہے، ہم نے ریلیف دیا ہے، وہ اب بھی کلیم کرتے ہیں. لیکن اب سب سے بڑا عوام کو جو ایشو ہے نا، میرا خیال ہے مہنگائی سے بھی زیادہ اس وقت ابھی تک بجلی کا ایشو ہے.
الیکٹریسٹی اور آپ کی جو گیس کے جو ٹیرفس ہیں اس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں. اور اس کے علاوہ پھر آپ کے سامنے ہی ہے کہ ٹیکس کا ایک ظالمانہ نظام یہاں موجود ہے جہاں عام آدمی کی ایک کھال اتار لیتے ہیں. لیکن وہ ظاہری بات ہے اس گورنمنٹ کے دور میں سے تو نہیں ہے, یہ اس سے پہلے سے چلتا آ رہا ہے. یہ کون سا وہ جو تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی تھی تب بھی تھی. تو اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ختم کرنا ہے تو پوری ایک اوور ہالنگ چاہیے, اکانومی کی بہتری چاہیے, کیونکہ جب اکانومی بوسٹ کرے گی تو چیزیں گورنمنٹ کے پاس کہیں نہ کہیں کسی سیکٹر سے پیسے آئیں گے. لیکن اس اب فنڈس کو اکٹھا کرنے کے لیے یا ٹیکسز کو اکٹھا کرنے کے لیے گورنمنٹ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے بہت ساری انڈسٹری ہے, بہت سارے آپ کے جیسے ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے, آپ کی اکانومی کا سیکٹر جو ہے خاص طور پر اس کے اندر جو ہے آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ایک خاص ہے جس میں آپ کپڑا بننے والی آپ کی فیکٹریاں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ٹیکسز کی ریکوری میں وہ سفر کر جائے. گورنمنٹ کو ایک چیز پر آپ نے توجہ دینی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں انڈسٹری جو ہے وہ رہے, فلورش کرے, اور اس کے علاوہ مزید انڈسٹری پاکستان میں لگے, کیونکہ یہی ایک خاص طریقہ ہے جس کی بدولت ایک تو آپ بے روزگاری کو ختم کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر آپ کے بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اوپننگز نکلیں گی جابس کی. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ایک تو اس میں ریونیو آئے گا گورنمنٹ کو, اور تیسرا ہے کہ پاکستان کے اندر اکنامک جو ہے خود ایک گروتھ شروع ہو جائے گی, جی ٹی پی آپ کی بڑھے گی. تو سب سے بڑا فوکس جو ہے نا وہ آپ کی انڈسٹری کا سروائیول اور ریوائول ہے. اگر گورنمنٹ اپنے تمام پالیسیوں میں اس کو مین بنا لیتی ہے تو ڈیفینیٹلی اور اس کے اندر وہ بہتری آ سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ صرف یہ کرے کہ وہاں لیبر لاز کو اس کی امپلیمنٹیشن وہ بہتر امپلیمنٹیشن اور بڑی یقینی ہو. وہاں پہ جو آپ کا ہیومن ریسورس ہے اگر آپ اس پر توجہ نہیں دیں گے اور ہیومن ریسورس جو ہے اس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے اور ہیومن ریسورس کے لیے آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کی انڈسٹری ترقی پھر بھی نہیں کر سکتی. دیکھیں ایک بڑا سمپل سی بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ ادارہ وہ جو آرگنائزیشن ترقی کرتی ہے جہاں اس کا ورکر جو ہے یا اس کا امپلائی جو ہے پیس آف مائنڈ میں ہو. جب وہ پیس آف مائنڈ میں ہوگا تو وہ اپنی آؤٹ پٹ زیادہ دیتا ہے. اور کوئی بھی یاد رکھیے گا مشینیں تو ٹھیک ہے, لیکن مشینیں چلانے کے لیے بھی انسان چاہیے, کمپیوٹر چلانے کے لیے بھی انسان چاہیے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ایک اسٹیڈیم ہے, وہاں موسم بھی اچھا ہے, وہاں پر پچ بھی اچھی بنی ہوئی ہے, گراسی پچ ہے, اور وہاں کے ایک طرح کا ماحول ہے, لیکن اگر بال ماضی کے ہمارے بڑے آصف کے ہاتھ میں آئے گی یا وسیم اکرم کے ہاتھ میں آئے گی تو اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے. لیکن اگر آپ بال کسی اور آپ بالر کو دے دیں گے تو اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے. اس کا مطلب ہے حالات وہی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ ہیومن بینگ ہے جو تبدیلی لاتا ہے, یا ہیومن بینگ جو ہے وہ اس کے اندر کوئی چینج لاتا ہے یا امپروومنٹ لاتا ہے, نتائج وہ دیتا ہے. تو اگر وہ پھنسا رہے گا تو آپ کی انڈسٹری, تو دو چیزیں ہیں جس کو گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے. ایک تو انڈسٹری کی گروتھ کیسے ہو سکتی ہے, اس پہ ٹیکسز جو ہیں ناجائز ٹیکسز, ظالمانہ ٹیکسز, اس کو ختم کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہاں پہ لیبر لاز جو ہیں اس کو امپلیمنٹ کریں ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. اور تیسری بات ہے کہ جو ٹیکسز بھی آپ کلیکٹ کریں وہ واپس ریورس اسی انڈسٹری کی ترقی کے لیے اور عوام کی ترقی کے لیے لگائیں. اگر وہ پیسہ آپ اکٹھا کر کے اپنی جیبوں میں ڈالیں گے اور پھر اپنے اللہ تلے اور اپنا وہ فوج ظفر موج, آپ کے پروٹوکولز, اور پھر باہر جیسے پچھلے 2-3 سالوں کے اندر آپ کے دبئی کے اندر جو پیسہ انویسٹ ہوا ہے اور یہاں پر دبئی لیکس منی لانڈرنگ ہوئی ہے دبئی لیکس کے حوالے سے, اگر اسی طرح اجازت رہے گی, یہ پیسہ آیا اور پھر ویسی دبئی لیکس کی جگہ آسٹریلین لیکس نکل آئے گی, یا انگلینڈ لیکس نکل آئے گی, یا امریکن لیکس نکل آئے گی, یا کینیڈین لیکس نکل آئے گی, یا کوئی اور لیکس نکل آئے گی, تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر تو قرضوں کا بوجھ اس ملک پہ پڑے گا اور اس کی جو عوام کی پیٹھیں اور بوجھ تلے دب جائیں گی. تو ابھی تو ایک تو اکنامکس ہے, یہ ابتدا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی اکانومی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا آغاز ہو چکا ہے, وہ بھی اس گورنمنٹ کی جانب سے؟ دیکھیں آغاز ہو رہا ہے, لیکن آپ اس میں بہت ساری چیزیں بھی ہیں. اس میں جو خدشات ہیں کہ پاکستان کا جو دشمن ہے وہ پاکستان کو اس وقت ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتا. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو. سب کو پتہ ہے کہ یہ جو 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے, اس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اس کے لوگوں کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. یہی لوگ جب دنیا میں جاتے ہیں, امریکہ میں جاتے ہیں, کینیڈا میں جاتے ہیں, سعودی عرب میں جاتے ہیں, دبئی میں جاتے ہیں, تو اس کی اکانومی کو بہتر کرنے میں اپنا کلیدی رول پلے کرتے ہیں. اور وہاں ان سے وہ ممالک جو ہے ترقی اگر کرتے ہیں تو پیچھے انہی لوگوں کی محنت ہوتی ہے. لیکن یہ اپنے ملک میں وہاں پر ان کو معاوضہ اچھا مل جاتا ہے, اور اپنے ملک میں وہ بیچارے اب اس وقت ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. آپ کے جو ڈاکٹرز اسی سال میں صاحب کہ ایک سال میں جو ہے وہ تقریباً 7 لاکھ سے زائد ہنرمند لوگ جو ہیں وہ اس ملک کو چھوڑ کے جا چکے ہیں.
تو پھر اگر اتنا بڑا طبقہ ملک کو چھوڑ کے جا رہا ہے اس کے پیچھے وجہ اور ریزن صرف یہی ہے کہ چونکہ ان کو اس حساب سے نہ تو جابز مل رہی ہیں نہ اجرت مل رہی ہے، تو پھر وہ یہاں سے چلے جائیں گے جتنے بھی ہنرمند لوگ ہیں کہ جی اجرت نہیں مل رہی، یہ معاوضہ بالکل نہیں مل برین ڈرین ہو رہا ہے نا، برین ڈرین ہو رہا ہے. اکانومی اور ملک کو آگے ترقی کی راہوں پہ لے کے جانے والے وہ ہوتا ہے، وہ نوجوان نسل ہوتی ہے جو آپ کی ہنر مند ہوتی ہے، لائق ہوتی ہے، قابل ہوتی ہے، لیکن وہ پاکستان کے اندر اس وقت سٹے نہیں کر رہی. جس کے پاس ذرا سا موقع ہے وہ کینیڈین امیگریشن کروا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی انگلینڈ جانا چاہتا ہے، یعنی ان کو اگر موقع مل جائے تو ڈنکی لگا کے بھی لوگ یہاں سے جا رہے ہیں. تو آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے، آپ کا انجینئر یہاں پاکستان کی سڑکوں پہ دھکے کھاتے پھر رہا ہے، بالکل. اور یہاں پر آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ دھکے کھاتے پھر رہا ہے، آپ کا جو ٹیچر ہے بڑا اچھا پڑھا لکھا وہ بھی دھکے کھا رہا ہے. تو گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے گا، آپ جو مرضی جس طرح مرضی وہ اکنامک آپ ریوائول کی باتیں کریں، فال کریں، لیکن آپ کا نوجوان طبقہ اس وقت بے روزگار ہے. اور آج اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جی ملک میں دہشت گردی ہے، ملک میں اگر فرض کیا تھوڑی دیر کے لیے پی ٹی آئی کے کہ جی وہ سرپرے لوگوں کو شامل کر کے سب کچھ کریں، تو اس کے پیچھے یہ بہت اس بڑا کے پیچھے فیکٹر ہے. وجوہات بھی تو یہ تو ہو وہ سکتی دیکھیں ہیں نا، نا کہ اب ایک 2,000 روپیہ دے کر ہاں، اور اس کے لیے وہ اگر کچھ بھی کرنے ایک کو تیار پارٹی ہے. کے بندہ جو 2,000 دے کے پاکستان کے اندر اخوانی جو ہے اس کو توڑ پھوڑ، یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک سمبل ہے یا ایک بہت بڑی مثال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک 2,000 روپیہ دیا گیا اور ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ توڑ پھوڑ کرو، جلاؤ، سب کچھ کرو. یعنی ایک 2,000 روپیہ دے کر آپ کسی اگر شخص کو مادہ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر کچھ بھی کرنے کہ کچھ بھی وہ کر دے، تو اس ملک میں ظاہری بات ہے پھر خودکش بمبار کو کتنے دینے پڑیں گے، باقی سب کچھ ہو. تو یہ جو پاکستان دشمن عناصر ہیں وہ کیسے یہ سارا کچھ کریں؟ یہ تو بڑی معمولی رقموں کے اوپر وہ ان لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں. تو یہ جو معمولی رقموں پر جو لوگ ہائر ہو رہے ہیں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور آپ نے اس مائنڈ سیٹ کو کیسے ختم کرنا ہے؟ آپ نے ان کی یہ کمزوری جو ہے اور آپ نے وہ جو بے روزگاری ہے اس کو ختم کر دیں. مثلا آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ بلوچستان کے اندر ایک بلوچی جو ہے اگر وہ لڑ رہا ہے تو اس کے اندر بہت سارے ایسے بلوچی بھی ہیں کہ ان کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے، سر پہ شاید چھت بھی نہیں ہے، اور ان کے کپڑے بھی ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اگر ان کو لاکھ روپے کی گن مل گئی ہے وہ کندھے پہ ڈال کے پھر رہا ہے، تو ظاہری بات ہے اس گن کو چلانا ہے. آپ نے تو اس کے کندھے سے وہ گن اتارنی ہے اور اس کو رکھ کے کہنا ہے کہ یہ سٹیٹ ہے، اس سٹیٹ کی ترقی، اس کی خوشحالی کے لیے تم نے کام کرنا ہے، اور یہ سٹیٹ تمہاری خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کرے گی. جب اس کو یہ پتا چلے گا اس تک یہ میسج نہیں پہنچتا، نہیں، یہ میسج میسج اس اس تک نہیں، اس طرح دے ہی نہیں نہیں نا پہنچتا، کوئی، لیکن شاید وہ اس طرح سے ان کا مائنڈ واش شاید کیا میسج جاتا بھی پہنچتا ہو لیکن عملاً اس کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. اچھا یہ جو چل رہا ہے پنجاب سب سے زیادہ، دیکھیں پنجاب کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی پنجاب جو ہے بڑے غاصب ہیں، یہ جو آپ کے بلوچستان اور ادھر کے جو وڈیرے کرتے ہیں پنجابیوں کے خلاف ایک موومنٹ چلاتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی پنجاب کے جو اپنے لوگ ہیں، جو عام آدمی ہیں، جو 25 کروڑ سوری یہ جو 11 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں جو میجورٹی ہے وہ اس کی حالت جو ہے وہ اسی طرح کی ہے. تو اگر 2,000 کے لیے ہائر ہو سکتا ہے کوئی بندہ پاکستان کے کسی بھی انسٹالیشن کو توڑنے کے لیے، تو دیکھیں وہ کتنی کی تعداد میں لوگ موجود ہیں. تو گورنمنٹ کو اس وقت سوچنا یہ ہے، اگر آپ نہیں سوچیں گے تو آپ دیکھیں نا فورس کے اوپر، پولیس فورس پہ آپ اربوں روپے لگا رہے ہیں، آپ اور قانون نافذ کرنے والوں کو اربوں روپے کی نوکریاں دے رہے ہیں، ان کو تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، ان کو فیسلٹیز دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی ٹیررزم نہیں رک رہی. کچے کے ڈاکو ان سے اچھا پکڑے کچے کے ڈاکو نہیں پکڑے جا رہے، بھاگ آتے ہیں وہ تو واپس. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پالیسی میں خرابی ہے، کہیں کمی ہے، کہیں کوئی کوتاہی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس کا ٹھیک یہ ہے کہ جو نرسری آپ کو مل رہی ہے، آپ نے جب تک ان کو نوکریاں پرووائڈ نہیں کریں گے، جب تک انہیں ریاست ماں جیسی نہیں لگے گی، بلکہ انہیں لگے کہ یہ بالکل ستیلا کو باپ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی اور ہے، کوئی غیر آ کے ان پر قبضہ کیا، تو یہ جب تک اس امپریشن کو دور نہیں کریں گے تو یہ کیسے ہوگا کہ جو کلیکشن آف ٹیکسز ہیں عوام پر دوبارہ سے لگیں. یہ ایک بہت بڑی آپ کو اس وقت آپ کی جو بھی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس کے اندر اس فیکٹر کو شامل کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی اکنامک آپ ریوائول چاہتے ہیں، آپ کوئی پالیسی بنا رہے ہیں، آپ دوسرے ممالک کے لوگوں کو یہاں لا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں، تو پاکستان کے ایک عام آدمی پر اگر آپ انویسٹ نہیں کریں گے، اس کو ریلیف نہیں دیں گے، تو یقین کریں یہ جو دلدل جس میں کویگ مائر میں پاکستان پھنس چکا ہے اس سے نکل نہیں سکے گا. یہ بڑا مشکل ہے. اگر آپ وہ تو ایسے سب وہ تو پھر ایک زبانی کلامی کچھ دعوے ہیں، وہ تو کوئی بھی یہ چلے جائیں گے دوسرے آ جائیں گے تو وہ بھی آ کے اسی طرح کے دعوے کر رہے ہوں گے. دیکھیں آپ، میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں پنجاب کے اندر مجھے آج کہنا پڑے گا کہ مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب جو ہیں، اگر ان کے پروجیکٹس دیکھیں تو بہت سارے پروجیکٹس ہیں. مثلا ان میں ایک پروجیکٹ ہے
اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں سوچ اچھی ہے، اگرچہ کہ اس کو میں لیول بہت ہیوج سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے اور بڑا وہ منیمم لیول پر ہے، مجھے اس پہ اعتراض ہے. لیکن جیسے اب انہوں نے آج میں دیکھ رہا تھا کہ جی بچیاں ہیں ان کے لیے 1,00,000 روپیہ وہ جو کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں جی دلہن کو دیتے ہیں، تو اور باقی جہیز کا سامان آفیشلی انہوں نے اس کو اناؤنس کیا تاکہ ان کی شادیاں ہو سکے غریبوں کے بچوں کی. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے غریبوں کے لیے، یہ ایک بہت اچھا اپریشیبل اقدام ہے. لیکن اس کا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو زیادہ ہیوج ہونا چاہیے. ٹارگیٹڈ آڈینس ہوتی ہے. اگر ہم گھروں کی بات کر لیں نا کہ اتنے گھر جو دیے جائیں گے گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے، اس میں بھی وہ ایک لمیٹڈ ہوتی ہے، ایک ٹارگیٹڈ آڈینس کہہ لیں یا وہ لمیٹڈ سے زیادہ وہی ہوتی ہے. لیکن جو لوگ ہیں وہ کہیں زیادہ ہے تعداد میں. میں کہتا ہوں جی بہت زیادہ لوگ ہیں، آپ ٹارگیٹڈ کر لیں لیکن اس کا جو سمجھیں اس کو ہیوج کریں. پتہ نہیں وہ پھر ان تک پہنچتا بھی ہے یا نہیں پہنچتا. نہیں، اس کی میں مثال دیتا ہوں. ابھی ایک نمبر انہوں نے دیا تھا، ٹیلی فون نمبر دیا تھا کہ جی آپ اس پہ اپنے لون لینا ہے، تو میں نے صرف چیک کرنے کے لیے دیا کہ کام آدمی کو اس پہ کیا، تو اس کو بار بار مجھے یاد ہے کہ میں نے کوئی 10 دفعہ اپنا آئی ڈی کارڈ ڈالا اور آئی ڈی کارڈ کو دے کے نمبر لکھے، تو میسج کیا آ رہا تھا، یہ آئی ڈی کارڈ درست نہیں ہے، یہ CNSE نمبر درست نہیں ہے. تو اگر اس طرح عام آدمی اپنے آئی ڈی کارڈ ڈال رہے ہیں، اس میں نمبر بھی لکھتے ہیں اور اس میں رسپانس یہ آتا ہے کہ آپ کا نمبر ٹھیک نہیں ہے، آپ کو سسٹم کو دیکھنا پڑے گا. آپ نے تو اناؤنس کر دیا لیکن نیچے سسٹم ہی آپ کا فعال نہیں ہے. جو نمبر آپ دے رہے ہیں، ایک جنرل نمبر کی بات کر رہا ہوں. اچھا پیچھے سے ہوتا کیا ہے، MP MNAs جو ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو بلائچ کروا لیتے ہیں، لیکن جنرل آدمی جو ہے جس کا کوئی ایکسیس نہیں ہے، جس کے آگے کوئی MPA نہیں ہے، جس کے پیچھے کوئی MNA نہیں ہے اور وہ کسی کا دامن نہیں پکڑ سکتا اپنی مدد کے لیے، وہ ایک نمبر پہ آپ دیتے ہیں اس کو نمبر، تو وہ نمبر بھی کام نہیں کر رہا. ایسے ہی ابھی یہ نکاسی آپ کے لیے جگہ جگہ بینرز لگا رکھے تھے پنجاب گورنمنٹ نے، اور اس کے اوپر ایک باقاعدہ نمبر لکھا ہوا تھا کہ کہیں پہ بھی پانی کا مسئلہ ہے تو آپ کال کریں. تو وہ آپ کو پتا ہے لاہور پورا ڈوبا ہوا تھا اور لوگ اس پہ کالز اور نمبرز اور وہ کوئی بھی اچھا وہ فعال ہی نہیں ہے، نوٹ ریسپونڈنگ. اچھا پھر اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا امپریشن کیا جاتا ہے کہ جو بھی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں وہ شاید روزی سے دعوے ہیں اور میڈیا میں ان کے سے تصاویر تو کھنچ رہی ہیں، بیانات تو آ رہے ہیں اور آپ کے میڈیا کے اندر اس پہ ٹاکس بھی ہو رہی ہیں، لیکن عملاً ایک عام آدمی جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، جس کا کوئی بندہ کوئی سفارش والا نہیں ہے، وہ اگر اس طرح جاتا ہے ڈائریکٹلی تو اس کو کچھ نہیں ملتا. وہ تو بیچارے کو ایکسیس ہی نہیں مل رہی نا. تو سسٹم کی جو ایکسیس ہے جو آپ دعوے کر رہے ہیں، اگر جب تک یہ آپ نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ میں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں اور اس میں کچھ لوگوں کو شاید ملا بھی ہو، لیکن جنرلی لوگوں نے مجھے بتایا ہو یا کسی خاتون نے بتایا ہو کہ جی مجھے بائک مل گئی ہے، کسی نے مجھے کہا ہو مجھے گھر کے لیے لون مل گیا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب PTI کا دور تھا اور جب کرونا کا دور تھا تو PTI کے دور کے اندر ہم نے عمران خان صاحب نے اس کو انکریز کیا تھا، اس وقت وزیر اعظم تھے، تو مجھے کئی لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی تو وہ یہ کلیم کرتے تھے یا دعویٰ کرتے تھے یا اس بات کی تصدیق کرتے تھے کہ جناب ہمیں وہ پیسے مل گئے ہیں اور وہ خوشی کا اظہار کرتے تھے. اور مجھے ابھی تک CM پنجاب نے بہت سارے اعلانات کیے ہیں خوشحالی کے، ترقی کے، ہم میڈیا میں بھی دیکھتے ہیں، مجھے لوگ نہیں ابھی تک ملے جس دوسرے آدمی نے مجھے آ کے یہ کہا ہو کہ جناب یہ جو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، گھر مل گیا ہے یا مجھے قرضہ مل گیا ہے یا مجھے بائک مل گئی ہے. ہاں جب شہباز شریف صاحب نے لیپ ٹاپ دیے تھے تو اس وقت کچھ لوگ ضرور ملے تھے، اور اس دور کے اندر جو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت انہوں نے سولر پینل بھی دیے تھے، میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کو سولر پینل بھی ملے، اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ بھی ملے. لیکن یہاں اس سے کہیں زیادہ اخبارات میں میڈیا کے اندر اعلانات ہوئے ہیں، بہت سارے اچھے پروجیکٹس ہیں جن کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اور وہ ہونے چاہیے، بلکہ دوسرے صوبوں کو اس کی تقلید کرنا چاہیے. لیکن عملاً میں بتا دوں جو نمبر دیے جاتے ہیں کبھی کسی نے نہیں چیک کیا کہ اس نمبر پہ وہ فعال ہی نہیں ہے. آپ جتنا مرضی کر لیں، عملاً آپ کو آتا ہے لون والا، آپ ذرا ان کو نمبر کے اوپر اپنا آئی ڈی کارڈ بھیجیں، آپ کو میسج زیادہ تر میسج آئے گا آپ کا نمبر ٹھیک نہیں ہے. تو لون بھی پھر پیچھے سے میرا خیال ہے کوئی مخصوص لوگ ہی ہوتے ہیں جو لے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑے گی. لیکن اس وقت آپ وہ بات ٹھیک ہے میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کی کہ جناب اس وقت پاکستان متحمل نہیں ہے احتجاجی سیاست کا، پاکستان متحمل نہیں ہے جلاؤ گھراؤ کا، پاکستان متحمل نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر یہ افراتفری کا عالم ہو، انتشار کا عالم ہو اور صرف ایک احتجاج کے لیے اتنا کچھ کیا جائے. وہ ڈی چوک آپ نے پہنچ بھی جائیں، احتجاج تو سارے راستے سے کرتے آ رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی آپ نے احتجاج کر لیا ہے، اب ڈی چوک میں آپ پہنچ بھی جائیں تو اب وہاں کیا کرنا ہے؟ احتجاج کرنا. لیکن آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کیوں نہ کرے کہ جب آپ کے 15 یا 16 آپ کہتے ہیں ہم وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے اور کوئی ٹائم پیریڈ نہیں کہ ایک دن ہمارا احتجاج ہے 2 دن، آپ کہتے ہیں ہم بیٹھے رہیں گے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ کراچی کے اندر جو دھماکہ ہوا چینی، ٹھیک ہے نا، اس میں کہا جا رہا ہے خود کچھ بم آ رہا ہے، ساری بات اس کی ایکسیس تھی، وہ پہنچا اور اس نے بلاسٹ کر لیا.
اب ڈی چوک جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ پلیس ہے جہاں پر آپ کا پرائم منسٹر ہاؤس, آپ کا پریزیڈنٹ ہاؤس, آپ کی سپریم کورٹ کی عمارت, آپ کے اہم جو ایمبیسیز وہ ساری کی ساری اس کے گرد و نواح اور قریب ہیں. اور ظاہری بات ہے جب یہ ڈگنیٹریز آئیں گے جس میں پرائم منسٹر آف چائنا کے کوئی لیڈرشپ آتی ہے یا کسی اور ملک کی لیڈرشپ آتی ہے یا انڈین کی کوئی اہم افراد آتے ہیں, تو انہوں نے انہی جگہوں سے گزرنا ہے. صحیح. ان کی ساری گاڑیوں کی موومنٹس, اور وہاں پر اگر لوگ بیٹھے ہوں جہاں افغانی کہہ رہے ہیں کہ جناب 2000 ہمیں دیا گیا اور ہم سے یہ کہا گیا یہ سارا کچھ کیا جائے, تو مجھے یہ بتائیں وہاں سے کوئی بندہ اٹھے اور جا کے وہ کچھ باندھ کے جا کے کسی گاڑی کے ساتھ لگ جائے تو اس کے بعد پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ تو اس کی تو اجازت ہونی بھی نہیں چاہیے تھی, اور گورنمنٹ بار بار کہہ رہی تھی کہ اس وقت یہ تاثر دیا جاتا کہ چونکہ ابھی تو ایک دن کا ہی وہ صرف ہم تو احتجاج کے لیے آئے تھے, دھرنے کی تو کوئی کال نہیں, وہ نہیں اناؤنسمنٹ تھی پہلے کہ وہ ایک دن کے لیے نہیں, مطلب احتجاج کی بات ہو رہی تھی, دھرنے کی احتجاج یہ تھا کہ جب مرضی پہنچے آپ, 6 کو پہنچے 5 دن لگے, آپ نے وہاں پہنچنا ہے اور وہاں بیٹھنا ہے, وہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے تھا, یہ نہیں تھا کہ اور پھر جس طرح کیا جا سکتا, کرینے لائی جا رہی تھی اور سب کچھ کیا گیا, مطلب وہ ایک وہ انداز کیا تھا. پھر فائرنگز وہاں پر, اگر صورتحال وہی دیکھیں ایسے تھوڑی دیر کے لیے میں بتا دوں وہاں پہ 500-600 اگر لوگ ہو جاتے, وہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر علی امین گنڈا پور وہاں سے غائب نہ ہوتے یا لوگ وہاں پہ موجود ہوتے تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر وہ جو ایک احتجاج تھا وہ دھرنے کی صورت اختیار کرتا تو حالات کچھ اور ہوتے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس سے دہشت گردی ہو سکتی تھی, میں تو احتجاج کی بات ہی نہیں کر رہا, وہ احتجاج ٹیررزم کا باعث بن سکتا تھا بہت بڑا, اور اس میں آپ کے کوئی بھی اللہ نہ کرے کوئی ڈگنیٹی آپ کا ملک میں آیا ہوا ہے اس کو کچھ ہو جاتا تو پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا تھا؟ چائنیز لیڈرشپ وہاں پر آ رہی ہے, سارا کچھ ہے, اور ساتھ ہی آپ اس کے باہر آپ بندے کھڑے ہیں جس کے اندر پتہ چل رہا ہے افغانی شامل ہیں جو کہ 2,000 روپے آئے ہیں اور جن کو کہا گیا یہ سارا کچھ کرو, تو ان سے تو جو مرضی آپ کروا لیں, 2,000 کی جگہ انہیں کہیں بھائی 10,000 لو اور یہ کر دو. صحیح, اس کا تو اندیشہ ہے نا, اس کا تو بالکل ہے کہ یہ ہو سکتا تھا. سو یہ ساری کی ساری پالیسی جو تھی اس میں ونڈا پور صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ ان کو چھوڑ کے خود غائب ہو گئے, اب جا کے اسمبلی میں الف لیلوی داستانیں سنا رہے ہیں. اور اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو باقی لیڈرشپ تھی پی ٹی آئی کی, جو سین لیڈرشپ اپنے آپ کو کہتی ہے, جس میں گوہر صاحب تھے, ٹھیک ہے, عمر ایوب صاحب ہیں, اور باقی سارے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں مروت صاحب ہیں, وہ سارے کہاں تھے؟ وہ بھی وہاں پہ ایسے سب. اس میں وہ ایک لوجک یہ بھی دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے جو یہ والے جو یہ کہیں کہ فرنٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے, ہم نے اس لیے ان کو پیچھے رکھا ہوا تھا کہ ان کی گرفتاریاں نہ ہو جائیں اور اس کے بعد وہ سارے معاملات اس طرح خراب نہ ہو جائیں, آئینی ترمیم ہونے والی ہے, وہ اس میں یہ لوجک آ گئی, لیکن یہ آئینی ترمیم ہونے والی ہے, وہ ہمارے بندے نہ وہ لے جائیں, پریشر ڈال کے پھر وہ ووٹنگ پہ مجبور نہ کر دیں, وہ تو یہ لوجک تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مان بھی لوں تو علیمہ صاحبہ اور جو دوسری بہن ہے خان صاحب کی, کیا وہ عام لوگ ہیں؟ انہوں نے تو گرفتاری دے دی, کیا ان کا باہر رہنا پھر ضروری نہیں تھا؟ اس لیڈرشپ سے بڑے قد ہیں ان کے, جو موجودہ لیڈرشپ ہے نا بکلا کی, اس سے بڑے قد ان کی اپنی سسٹرز کے ہیں, وہ انہوں نے تو گرفتاری دے دی, تو ان کو بھی باہر رکھنا تھا. اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس میں ان کے اس آرگومنٹ میں وزن نہیں ہے. علیمہ اور وہ عظمہ صاحبہ نے وہ مطلب ووٹ کاسٹ کرنا تھا آئینی ترمیم؟ نہیں, ووٹ نہیں کاسٹ کرنا تھا, وہ لیڈ کر سکتی تھی نا کسی بھی احتجاجی تحریک کو, لیکن آتے ہی انہوں نے اس احتجاجی تحریک کو سمجھتے ہوئے, انہیں پتا تھا ہماری گرفتاری ہو سکتی ہے اور گرفتاری ہوئی تو انہوں نے دے دی. یہ گنڈا پور صاحب کو کیا ہوا تھا, یہ اتنا قافلہ لے کے وہاں پر آئے اور این ٹائم پہ جہاں دیکھا کہ فوجی سامنے کھڑے ہیں, اب آمنے سامنے آ گئے ہیں, تو انہوں نے کہا تم کھڑے, میں حضرہ آیا, اوکے, وہ دہی لینے چلے گئے ساتھ والی پتلی گلی سے نکل کے, اور پھر بتایا جی 2 گھنٹے میں وہاں رہا, پھر میں چھپتا ہوا پولیس سے نکلا, 11 اضلاع سے وہ گزرتے ہوئے 12 اضلاع, ایک کم کر دیا, 12 کر لیں, پھر ان کی جیب میں پیسے بھی نہیں تھے. مطلب ایسی کہانی وہ سنا رہے ہیں, اپنی مظلومیت کی پھر داستان بتا رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں میں دوبارہ آؤں گا. مطلب اتنے لوگ ویلے ہیں. ایک جانب آپ اپنی مظلومیت کی داستان بتاتے ہیں, دوسری جانب جو ہے وہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تھا تو وہیں پہ لیکن آپ کو نہیں ملا. اچھا, آپ کو نہیں ملا, میں تو یہاں سے گزر کے آیا ہوں. میں آپ کو بتاؤں تھوڑی دیر کے لیے, اگر گنڈا پور صاحب وہاں جہاں جو بھاگنے لگے تھے وہاں گرفتاری دے دیتے تھوڑی دیر کے لیے, اور ہتھکڑی اٹھا کے کہتے کہ جی میں دوبارہ آؤں گا, میں یہ جو میرا جو بھی انقلاب ہے میں اسے پیچھے نہیں ہٹا, میں باہر نکل کے اور یہ کر دوں گا, تو ان کی آج بہت بڑا قد ہوتا کہ جب گرفتاری دے دیتے نا, میکسیمم یہی تھا, گرفتار ہو جانا تھا. ویسے وزیر اعلیٰ کو انہوں نے گرفتار کرنا بھی نہیں تھا, لیکن تھوڑی دیر کے لیے وہ اسکپ نہ کرتے, گرفتار ہو جاتے, بیل ہو جانی تھی. سی ایم ہے, ایک شور میں چنا تھا نکلا, لیکن ان کا جو قد تھا نا پی ٹی آئی والوں کی نظر میں بہت بڑا ہو جانا تھا. یہ تھی جرت. جیسا آپ کو لگتا ہے کہ جس وقت تک بانیہ پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی ان کے لیے اگر کوئی اس طرح کا بیان سامنے آ جاتا ہے
تو پھر تو وہ گنڈا پور صاحب تو زیرو ہو گئے نا. تو پھر دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہے نا ان کو ایک کچھ ہلکے ابھی تک تو کچھ طاقتیں, ابھی تک تو گنڈا پور صاحب پی ٹی آئی کے ہیرو تھے. بانیے پی ٹی آئی کی جانب سے اگر کوئی اس طرح کا بیان ایسا سننے کو آ جاتا ہے گنڈا پور کے حوالے سے تو پھر تو وہ زیرو ہو گئے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کی مولا جٹ وہ بنے ہوئے ہیں, پوری ایک فلم کا ایک سین وہ چلا رہے ہیں, تو اسی لیے تو وہ پی ٹی آئی کے ہیرو ہیں. وہ جس طرح آ رہے ہیں اور جس طرح کہتے ہیں میری آنیاں دیکھو تو میری جانیاں دیکھو. نہیں آنیاں تو بڑی مشکل ہوئی تھی ان کی, آنیاں بڑی مشکل ہوئی تھی, جانیوں کا پتہ نہیں چلا یہ کہیں. وہ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں آنیاں بھی دیکھ لو تو جانیاں بھی دیکھ لو. جانیاں تو بڑی مشکل. اپنا گریبان چوک کیا اور کہا یہاں گولی مار دو, میں سب سے پہلے گولی کھاؤں گا. اچھا اس طرح کی باتیں کر کے آپ نے ایک ہجان برپا کر دی, اور وہ لوگ جو تھے وہ تو اپنی لیڈرشپ کو دیکھ رہے تھے. اچھا جتنا ان کا قد ہے, میرا خیال ہے وہ جو لوگ بڑے تیز ہیں جو نظر رکھتے ہیں وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ خان صاحب کے مد مقابل بھی ایک لیڈر جو پارٹی میں چاہیے تھا وہ مل گیا, انہیں وہ مل گیا. اچھا وہ نعرے لگاتے ہوئے آ رہے ہیں, اور مزے کی بات ہے کہ پچھلے کچھ دنوں کے اندر ایک نہیں جن کو لیڈر تو اب اعتماد تو عوام نے کرنا نا. میں نے وہی کہا نا, وہ تو کر رہے تھے, لیکن جو نکل کے وہاں سے آگے وہ تو ان کا گولی کھانے کے لیے بھی تیار ہے, انہیں پتہ سب کچھ ہو سکتا ہے, وہ تو آ گئے, وہ تو ان کو دیکھ کے آئے ہیں نا. اب ان کا ماشاءاللہ قد بھی بڑا ہے, بال بھی ذرا بڑے بڑے ہیں, پرسنالٹی جسے کہتے ہیں پرسنالٹی. اچھا وہ قداور ہیں, پھر آگے ان کا ایک سٹائل ہے. تو وہ جو مجھے یاد ہے کہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے اندر گنڈا پور صاحب کے ساتھ گانا چل رہا تھا, شام ہے دھواں دھواں, اور پھر وہ بن کے امریش پوری اور وہ ساری وہ آگے سے اس طرح کی ایکٹنگ بھی کر رہے تھے. سو ان کے اندر ساری چارٹ موجود تھی, ہر طرح کا جو آپ ذائقہ سمجھتے ہیں نا ایک لیڈر کے لیے ہونا چاہیے, جو عوام چاہتی ہے, وہ ساری ان کی پرسنالٹی میں ہے. اب تو وہ پرسنالٹی پھر زیرو ہو گئی نا, اگر لیڈر اپنی بات پہ پورا ابھی نہیں ہوئی, اب انہوں نے پوری کوشش کی. اب ودن دا پارٹی ایک ایسا لیڈر جو بڑھ کے بھی مارتا ہوں. میں خان صاحب کے ساتھ ایک خاص چیز کیا ہے کہ خان صاحب کے بارے میں جی وہ ڈٹ گیا, وہ بس کھڑا ہو گیا. ڈٹے ہوئے ہیں ابھی تک کون سا پیچھے ہٹ گئے ہیں. یہ تو بات میں کہہ رہا ہوں کہ ودن دا پارٹی کوئی لیڈر اس لیول کا بن کے نکل نہیں رہا تھا. وہ جو خاص نظریں ہیں جو ان کو چاہیے تھا بندہ, وہ ان کی شکل میں مل گیا. صحیح ایسے نہیں نکل گئے تھے پتلی گلی میں, کہیں سے کچھ تو میسج تھا نا, تو اس لیے بھاگے. ہاں تو ابھی جا کے کسی کا نام کیوں نہیں لے رہے, بتائیں نا. نہیں وہ تو بتا ہی نہیں رہے نا, سوائے آئی جی کے تو کوئی دوسرا تیسری بات ہی نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں چند کتنا گزاری ہے رات میں, نہیں بتا ہی نہیں رہے کہ رات کہاں گزری تھی, بات کیا ہوئی تھی. ملین ڈالر کا سوال یہ ہے. اب مزے کی بات ہے وہ آئی جی کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. آئی جی کو وہ ہیرو بنا رہے ہیں. آج بھی انہوں نے اسمبلی میں خوب بیانات داغے کہ اس آئی جی کے لیے میں دوبارہ, مثلا پی ٹی آئی کی ایک تحریک جو تھی اب وہ آئی جی تک محدود ہو گئی. نہ حکومت, نہ انقلاب, نہ تبدیلی. اب وہ دوسری جو ہوگی نا, جو وہ بتا رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں میں آئی جی کے لیے کروں گا. یہ تیسری طاقت کا کام ہے, یہ کہہ رہے ہیں آپ. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بتا بھی نہیں رہی وہ کہاں پہ گئے سوائے آئی جی کے, تو پھر کیا ہو سکتا ہے. جو چلے جاتے ہیں نا, اصل میں یہ تھوڑا سا ہلکا سا اس پلان کے اندر تھوڑا سا وزیر اعلیٰ اپنی گرفتاری ڈال دیتے نا, تو واقعی وہ ایک بہت بڑی قداور شخصیت خان صاحب کے مد مقابل نکل کے سامنے آ جاتی, یا کم از کم اس راستے میں ایک بڑی شخصیت مل گئی تھی. اس میں سارا چورن پورا تھا, اور ان میں ہے. وہ چورن خود نہیں بیچنا چاہا انہوں نے, یا کہیں اور سے بکنے انہوں نے بیچنا چاہا ہے نا, لیکن وہ چورن بیچنے کے لیے بھی تو آپ کو ایک ہمت چاہیے ہوتی ہے, جذبہ چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور بہادری بھی چاہیے ہوتی ہے. اچھا جہاں پر آپ سب چیزیں میں پس پردہ مینج ہو رہی ہوں یا مینج ہو چکی ہوں, تو وہاں پھر دیکھیں آج آپ کا کیمرہ جو ہے نا, یہ بڑا ایک عجیب سی چیز نکلی ہے. ایک دور میں یہاں ہوتا تھا نا, آپ سنتے تھے جی ایک خاص لوگ بڑے دین میں آگے پہنچے ہوئے, وہ فضا میں بھی اڑ پڑتے تھے, اور سٹوریاں ہوتی تھی کہ انہوں نے یہ کر دیا. کیمرے نے یہ چیزیں ایکسپوز کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اب اسی طرح لیڈرشپ بھی ایکسپوز ہو گئی ہے. آپ کہیں بھی ایکٹ کریں, دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, کیمرہ آپ کی نگاہ پر فوکس ہے, آپ کا ایک ایک ایکٹ جو ہے, مطلب میں یہاں بیٹھا ہوں, میری ہاتھوں کی موومنٹ سے لے کے ساری موومنٹ چیک کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو گنڈا پور سے تو نہیں اس سے مبرہ, جب وہ کر رہے ہیں اچانک بھاگتے ہیں, اور پھر آگے سٹوریاں سناتے ہیں 12 اصلاح کی, پیسہ نہیں تھا, پھر وہ ایسے کہ بیچارے گرتے ہوئے, رونا آ رہا تھا ان کی داستان سن کے, مطلب دل کرتا تھا کہ دھاڑے مار جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے, اور وہ دھاڑے مار مار کے ایک صوبے کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں, جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے, وہ جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے 12 ضلع کراس کرتے ہوئے کسی کی ہیلپ مانگتے ہوئے, کہیں دریا سے کہیں پانی سے, پھر وہ 12 ضلع پورے کریں آپ, پہاڑوں سے گرتے ہوئے وہ خیبر پختونخوا پہنچے ہیں. تو پھر اسمبلی میں انہیں پھر موقع ملا ہے, یعنی تو بہرحال یہ نہیں, لیکن وہ جب اسمبلی میں پہنچے وہ بڑے سوٹڈ بوٹڈ پہنچے ہیں. یہ دیکھیں آپ, پہاڑوں سے گزر کے وہ آئے ہیں, لیکن جب وہ اسمبلی میں پہنچے تو وہ سوٹڈ بوٹ تھے. وہ راستے میں مل گئے نا مددگار, انہوں نے کپڑے چینج کر دیے, اور وہ سائز بھی علی مین گنڈا پور کا تھا, یہ بھی دیکھیں. پھر انہیں جیب میں پیسے بھی ڈال دیے کہ نہیں یار آپ کے پاس جیب میں پیسے نہیں تھے, تو پیسے بھی لے لیں. تو اس طرح کی صورتحال کے اندر میں کہتا ہوں کہ
پی ٹی آئی کو اور خان صاحب کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو کام سارے مل کے نہیں کر سکے وہ اکیلے گنڈا پور نے کر دیا. یہ بڑا کرٹیکل تھا ان کا, یہ بڑا کرٹیکل مومنٹ تھا. یہ جو بھی تھا, مطلب میں تو اس کو سمجھتا ہوں یہ باہر کے اشارے سے تھا. ایسا صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے, اب ان کے حوالے سے جو ان کی باقی جو بیرسٹر گوہر لے لیں یا بیرسٹر سیف ہو, ان جیسے جتنے بھی چہرے ہوں, عمر ایوب صاحب ہوں, ان کی جتنی بھی بڑی شخصیات ہیں, ان کی جانب سے بھی کوئی ایسا بیان نہیں دیا گیا کہ جس کے اوپر کہ عوام کا اس چیز کے اوپر کوئی خدشات کا اظہار کیا جائے کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب کا تو کریکٹر واقعی بڑا پراسرار سا تھا اور نہیں ہونا چاہیے تھا, کچھ اس طرح کا تو بیان آتا. میں نے آپ سے پروگرام سے پہلے کہتا رہا کہ یہ ایک ایفرٹ ہے دوسرا 9 مئی کروانے کی, ٹھیک ہے, اب تو چیزیں بہت ایکسپوز ہو گئی ہیں نا. میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا یہ دوسرا 9 مئی تھا جو کروانے کی ایک کوشش کی گئی. اس میں پاکستان اگر ہو جاتا, کچھ لاشیں گر جاتی, تو پاکستان کی اکانومی یا پاکستان کی سیاسی استحکام یا پاکستان کا دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہے بہت بڑا ریورس پاکستان کو لگ جانا تھا. ٹھیک ہے, یہ ایک ایفرٹ تھی اور یہ ایفرٹ ہو بھی سکتی تھی. جو پی ٹی آئی کی باقی لیڈرشپ تھی اس کو بڑے مائنیوٹلی دیکھ رہی تھی. مجھے یہی لگتا ہے کہ انہیں اندازہ تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے, اس لیے انہوں نے تھوڑا سا اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا, دور ہو گئے. ورنہ تو اس میں تو ایک بہت اچھا موقع تھا انہیں آ کے اپنا ایک پولیٹیکل ایک قد بڑھانے کا. لیکن وہ سارے آپ دیکھیں کوئی بیانات نہیں تھے, خاموش تھے, اور اب بھی کوئی بیانات نہیں ہے. آپ کو شیر افضل مروت صاحب کی بات آتی ہے, وہ کہتے ہیں بیانات نہیں ہے, علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے تو ہے ہی نہیں ہے نا, تو وہ تو عوام کو کچھ تو بتا دیں آ کے. اچھا وہ بھی نہیں بتا رہے, تو اس کا مطلب there is something fishy, یعنی کچھ تھا وہ نہیں ہو سکا. اب کیا بتائیں کسی کو آ کے کہ ہم نے تو پوری ایفرٹ کی. اور مجھے یہ پتا ہے کہ یہ بھی تو بتا سکتے ہیں عوام کو آ کے کہ واقعی ان کا کردار ایسا تھا, وہ بھی نہیں بتا رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں جو واقعات پاکستان میں ٹیررزم کے اس دوران ڈی چوک کا جو سارا سین تھا, یہ ایسے تھا کہ ایک پورے ملک میں ایک دفعہ آگ لگنی تھی. ٹھیک ہے, چلیں اللہ تعالیٰ نے وہ کرم کیا, یہ آپ کا ٹائم نکل گیا. اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو جو ہے نا اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ جو سیاست میں نے آپ سے پھر کہا کہ پاکستان کی سیاست جو تھی اس وقت, اگر وہ یہ سیاست کرتے کہ دیکھیں جی بل بہت زیادہ ہو گئے ہیں, گیس کے بل بہت زیادہ ہیں, مہنگائی ہے, دالیں بہت مہنگی ہے, آٹا بہت مہنگا ہے, اس طرح کی سیاست جو پاکستانی عوام کے لیے کرتے, باہر نکلتے, تو آج چارے صوبوں میں ان کے ساتھ لوگ ہوتے. ایسے ہی اب یہ ہے کہ جناب ہمیں احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا, ہماری سیٹیں لی جا رہی ہیں, جی ہمیں ظلم کیا جا رہا ہے, اس سے یہ باہر نکل دھاندلی, ان الفاظ سے یہ باہر نکل ہی نہیں رہے. یار پاکستانی عوام کا کیا حال ہے؟ پولیٹیکل جماعتیں اگر ان کا ایجنڈا پاکستانی عوام ہے تو پھر ان کے مسائل بھی ان کا ایجنڈا ہے. اگر آج نون لیگ کی, اگرچہ میں کہتا ہوں آپ سے, میں نے بھی کہا کہ شاید دوسرا اس کے فروٹس تو نہیں پہنچ رہے لوگوں تک, لیکن اگر نون لیگ یہاں بیٹھی ہے تو بڑے خاموشی سے وہ پروجیکٹ عوامی فلاح کے وہ اس پہ کھیل رہی ہے. وہ روز ان کی ایڈورٹیزمنٹ کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. آپ بھی اس طرف کیوں نہیں آتے؟ آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کام بھی نہیں کر رہے, آپ وہ کام بھی نہیں کر رہے, آپ یہ کام بھی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ پولیٹیکل, آپ کی پارلیمنٹ موجود ہے, وہاں کریں, اور ٹھیک ہے اس کے لیے احتجاج نکالیں, کریں احتجاج, کسی نے روکا ہے. آپ کہہ دیں کہ جی ہم پیٹرول جو بہت مہنگا ہے ہم اس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر احتجاج ہے, آپ اگر کہیں کھڑے ہیں, آپ نے احتجاج کر لیے, اس کے لیے ہزاروں جگہ ہیں. خیبر پختونخوا میں عوام کی بات تو کی نہیں گئی ایسے صاحب, وہ چاہے لاہور کا جلسہ ہو یا بھی ڈی چوک کا ہو, انہیں کہیں پہ بھی یہ بات نہیں ہو رہی کہ ہم عوام کے لیے باہر نکلے ہیں, کیوں آئے؟ یا ہم وہ مقصد ایک ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی کی رہائی جو تو پھر آج انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی جلاؤ گھراؤ کی سیاست یا اس طرح کی جو چیزیں یا جو انہوں نے پالیسی اپنائی ہوئی ہے وہ کامیاب نہیں ہے. اس کے اب نیگیٹو امپیکٹ جو ہیں یہ والی پالیسی, چاہے یہ احتجاج کر لیں, دھرنے دے دیں, اس چیز کے اوپر تو آپ نے کہا کہ وہ کامیاب پالیسی یہ والی نہیں ہے. مذاکرات کی اگر بات ہوتی ہے تو اس کے اوپر یہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے, تو پھر کون سی ایسی حکمت عملی ہے جو اپنائی جائے کہ راستے دیکھیں یہ اپنی پولیٹیکل جماعت کو پولیٹیکل جماعت سمجھیں, اپنے کریکٹر کو ٹھیک کریں, اپنے طریقہ کار کو ٹھیک کریں, اور دوسری بات ہے باہر سے ڈکٹیشن لینا بند کر دیں. صحیح. جب باہر سے ڈکٹیشن لیں گے, پاکستان مخالف قوتوں کے جھنڈے پہ چلیں گے, تو پھر اپنی پالیٹکس کو بھی برباد کر بیٹھیں گے. ٹھیک ہے پہلے چورن بک گیا, احتجاجی سیاست کا سب کچھ, اب اس ٹرانس سے باہر نکلیں. جب آپ گورنمنٹ میں بھی تھے تب بھی آپ یہی چورن بیچ رہے تھے, خود گورنمنٹ میں ہیں, اور وہ جو ظلم سے تب مہنگائی اس پہ آپ روتے تھے, ٹھیک نہیں کرتے تھے. وہ بھی اپنے بھی دور آپ کا گزر گیا, اگلے دور میں وہ آپ کا وہ جو 12 مئی آپ جو 2014 میں جو آپ دھرنے پہ چڑھے تھے, وہ ابھی تک آپ اس ٹرانس سے باہر نکلیں. اپنی پالیسی آپ کی ایز اے پولیٹیکل پارٹی شفٹ ہونی چاہیے آپ کی. وہ شفٹ ہوگی تو آپ کا نوجوان طبقہ, ورنہ آپ کا اس وقت گراؤنڈ کے اوپر, میں مانتا ہوں
کہ پبلک پاکستان کی اس وقت مہنگائی سے تنگ ہے، وہ ناراض ہے گورنمنٹ سے، وہ سسٹم سے ناراض ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے اگر ان کی ہمدردیاں لینے تو ان کے ایشوز پر جائیں، بتائیں عوام کو کیا تکلیف ہے، لوگوں کے کیا ایشوز ہیں، اس کو ریزالو کیسے کروانا ہے، وہ اپنے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کروانا ہے، یا آپ نے اس کے لیے اور بھی ایک، پہلے تو آپ یہ احتجاجی سیاست سے باہر نکلے نا، اور اگر کرنی بھی ہے تو احتجاجی سیاست کو پرامن بنائیں، دعویٰ نہ کریں، پرامن رہنے کا دعویٰ کریں اور جلاؤ گراؤ کریں تو اس کا ایک خاص لمٹ ہے، وہ کراس کر چکے ہیں، اس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں مزید دلدل میں جا چکے ہیں، اور وہ ان کی جو سسٹرز نے کہا تھا کہ یہ نہیں چاہتے باہر آئیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کو اب تو جتنا مشکوک کردار علی امین گنڈا پور کا ہو گیا ہے، اس کے بعد تو علیمہ خان صاحب باقی ساری لیڈرشپ کے دیکھیں نا، خان صاحب اندر ہیں، ان کی سسٹرز بھی اندر ہیں، بھانجا بھی اندر ہے، بیوی بھی اندر ہے، بھانجا بھی اندر ہے، بیوی بھی اندر ہے، باقی لیڈرشپ باہر ہے، کچھ کو نکال کے باقی سارے انجوائے کر رہے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ ہیں، باقی سارے ٹھیک ہیں، وہ جو وکلا جو ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے ان کی پریکٹسیں خوب چل رہی ہیں، وہ اگر کسی کیس کا 2 لاکھ روپیہ لیتے تھے وہ تو اب وہ کروڑوں میں چلے گئے، ایسے ہی ہے، تو جو اصل تھے وہ سارے کے سارے اس وقت اندر ہو گئے، اس موومنٹ نے باقیوں کو بھی اندر کر دیا، تو یہ کیسی پالیٹکس ہے؟ ٹھیک ہے جیلوں میں جاتے ہیں سیاستدان، آگے ایفرٹ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کی پالیسی سے وہ باہر آ سکتے ہیں یا پی ٹی آئی کی پالیٹکس کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ نہیں، بیٹھنے مذاکرات پہ بیٹھنے کو یہ آپ لوگ تیار نہیں ہیں، احتجاجی سیاست جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اگر موجودہ صورتحال کو ہم دیکھیں تو پھر اپنی سمت کا تعین بھی اچھے سے نہیں کرنا، تو حالات تو پھر پی ٹی آئی، اگر اس ساری صورتحال کو دیکھیں ایسا سب، تو پھر پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے اور بانی پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ مجھے تو دیوار پہ نظر آ رہا ہے، صحیح کہ وہ لگ گئی ہے کھڈے لائن، رہ گئی پاکستان کے اندر عوام کی جو پاپولیرٹی عوام کے اندر ہوتا ہے، یہ جو گراف ہے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، یہ اوپر بھی جاتا ہے نیچے بھی جاتا ہے، ہم نے یہاں پیپلز پارٹی کا گراف اتنا دیکھا کہ یہاں پہ لوگ خود کو زندہ جلایا، پھر پی ٹی آئی کا یہ حال بھی دیکھا، سوری پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کروں، جب بے نظیر صاحبہ یہاں 88 میں آئیں تو میلوں لمبا جلوس تھا، لیکن بعد میں وہی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھی یہاں پھرا کرتی تھی تو ان کے ساتھ 200 بندے نہیں ہوتے تھے، اسی طرح ہم نے نواز شریف صاحب کا بھی دیکھا کہ جب وہ پاپولیرٹی کا بات کرتے تو بہت جم غفیر ان کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن پھر اس کو ریورس ہوتے بھی دیکھا، اس میں کمی آتے بھی دیکھی، یہ سب کچھ یہ اتار چڑھاؤ چلا، اگر آپ اس میں اگر یہ سارا پاکستان، یہ آپ اپنے ذہن میں ایک تخیل کر کے جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں آپ کو اس سے ہٹنا پڑے گا، ادروائز پھر ہے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ علی امین گنڈا پور صاحب ایک ہیں، اس طرح کے کئی مل جائیں گے جو ان کو پھر آگے پیچھے کرتے رہیں گے۔ وہ سب کا کردار علی امین گنڈا پور سے کوئی زیادہ جو ہے وہ مختلف تو نہیں ہے، جتنی بھی باقی ان کی لیڈرشپ ہے وہ سیم ایک ہی صورتحال ہے ان سب کی، اب مجھے بتائیں نا، اقتدار کے مزے سارے لے رہے ہیں، لیکن اب خان صاحب کے صرف بچے باہر ہیں نا، تو کل کو اگر وہ واپس آ جائیں تو وہ صرف باہر ہیں، ان کی تو پوری فیملی اندر ہے اور یہ سارے باہر ہیں، اور علی امین گنڈا پور سب کو بتاتے پھر ہیں، پولیس مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ پکڑنا چاہتی تھی، میں وہ کسے گرفتاری سے بچتے بچاتے 12 اضلاع سے گھومتے پھرتے، خالی جیب، بھوکے پیاسے، پہاڑوں سے اترتے چڑھتے، ٹھیک ہے نا، لوگوں سے چھپتے چھپاتے، کبھی بس کبھی ٹرک کبھی سائیکل پہ چلتے ہوئے وہ پہنچے خیبر پختونخوا، کس لیے؟ گرفتاری سے بچنے کے لیے، گرفتاری دے دیتے تو ہیرو ہوتے، نہیں میں کہتا ہوں وہاں کھڑے تو رہتے نہ دیتے، وہاں کھڑے تھے سامنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کھڑی تھیں تو کھڑے ہو جاتے، وہ پکڑنے آتی، گرفتاری دے دیتے، گرفتاری ہی تھی نا ایک، آپ وزیر اعلیٰ تھے، آپ کے تو باہر نکلنے کے 100 چانسز تھے، اب آپ 500 بندے کو وہاں چھوڑ آئے ہیں، وہ رو رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اس وقت جو وزیر اعلیٰ گرفتاری دے دیتے، کرسی زیادہ عزیز تھی، تو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ 12 ضلع ایسے ہی انہوں نے کراس کر لیے بھاگتے ہوئے کرسی کے لیے، تو یہ سارا کچھ کیا ہو رہا تھا؟ اگر اب بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ صحیح ہو گیا۔ ذرا آئینی ترمیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان کی۔ مولانا فضل الرحمان ہم نے سنا کہ وہ لاسٹ ٹائم یہی بات کر رہے تھے کہ میرے جو بندے ہیں وہ تو کہیں ٹس سے مس نہیں ہوں گے، وہ بانی ان کو پی ٹی آئی والوں کو وہ کہہ رہے تھے آپ اپنے بندوں کی فکر کریں، وہ اس چیز کے اوپر بڑے ڈیم شور تھے، تو آپ نے تب بھی کہا تھا کہ یہ تو جو ہے وہ چند نوٹوں کی مار ہے اور یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ اب بالکل جو ہے وہ سمت واضح ہو گئی ہے کہ مولانا میرا فضل خیال ہے الرحمان بہت ہی کلیئر ہے، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، 15-16 کے بعد تھوڑا بہت دلہن پھر ایسے کرے گی، نہیں میں نہیں مانتی، میں نہیں مانتی، 80% وہ مان چکی ہے، آگے کاغذ ہے نکاح کے، بس سائن کرنے ہیں، تو کان میں کوئی ایک اچھا سا سریلا سا ان کو نغمہ سنایا جائے گا، اس کے بعد سائن ہو جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت
جو پی ٹی آئی کا جو ایک تھا نا سلسلہ کہ جو شاید مولانا فضل الرحمان صاحب ان کا ساتھ دیں گے، 80% جو ان کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے اندر جو ہے آئینی ترمیم جو ہے اس کے اندر جو سپورٹ چاہیے تھی، ٹھیک ہے نا، ایک تو گورنمنٹ کا کلیم ہے کہ وہ ہمیں مل چکی، اب جے یو آئی ایف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ایک اس کا بنا کے ڈرافٹ دیا ہوا ہے، اس پہ بحث ہوگی، اور یہ ہے کہ تمام دونوں ایوانوں کے اندر سینٹ اور اس کے اندر بحث ہوگی، اور اس کے بعد گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ اس بحث کے بعد اس کو پاس کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے فوراً بعد یہ پیش ہو جائے گی. ہاں چھوٹی موٹی اس کا احتمال بہت زیادہ کم ہے کہ کسی ایشو کے اوپر کسی جز کے اوپر ایک پھر دوبارہ کوئی وہ بون آف کنٹینشن بن جائے. ہر چیز انڈرسٹینڈنگ سے ہوئی ہے، اور آپ یہ دیکھو گے کہ یہ آئینی ترمیم بڑی آسانی سے پاس ہو جائے گی. وزیر اعظم آج یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ تمام خواہش ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اس ترمیم کے اوپر اتفاق کریں. پی ٹی آئی اس میں نظر آ رہی ہے انہیں؟ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب آ جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کے اراکین بھی ووٹ دے دیتے ہیں، جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو تو بچائیں نا، اصل وہ نہیں بچا پاتے اور وہاں سے بھی ووٹ آ جاتے ہیں، تو پھر تو ساری جماعتوں نے دے دیا، تقریباً ساروں نے دے دیا نا، ایک آدھے کو چھوڑ کے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے سارے دے دیں گے پھر اس کے اندر. آج کی اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ان کے 7 سینیٹرز ہی حکومت کی اپنے غائب ہیں. دیکھیں یہ ہوتا ہے ابھی تک تو میرا خیال ہے یہ 15-16 گزرنے دیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بعد تو کوئی ایشو رہا نہیں رہ گیا. پی ٹی آئی کے لوگ تو وہ بھی ووٹ ان کو ریکوائرڈ ان کو نمبر مل جائے گا. یعنی حکومت کے لیے آئینی ترمیم لانا اس وقت جو ہے وہ اتنا کڑا امتحان نہیں ہے. بہت شکریہ عزیز صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. فی الوقت مجھے دیں، کل پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے کے بعد.